बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का दिन है, वीकेंड के बाद हम आज हाजिर हैं। एक नया टॉपिक होगा, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बातचीत भी करेंगे और इसके साथ ही आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बात शेयर करना चाहें, किसी भी इशू के हवाले से आप बात करें और अपनी आवाज़ चाहते हों कि आपकी आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुंचे, तो आप इस प्लेटफॉर्म को जो है वो हमेशा यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात करती हूँ कि इंसान को हमेशा अपने दिन का आगाज़ जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना चाहिए। चाहे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इस टाइम हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना भी है हमको, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर सी बात है इन तमाम मुश्किलात को हमने खुद ही हल करना है। तो लिहाजा हमेशा इंसान को जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ खुद ही तलाश करनी पड़ती हैं। तो आप जितना चीज़ों को जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए डील करेंगे, उतना ही आपकी ज़हनी सुकून के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हम उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शबीना करीम साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DSP हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही की सीनियर रिपोर्टर हैं जी माहर इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इमरान ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम आपको पता है कि इस टाइम शदीद गर्म है और इसके साथ ही जितना हो सकता है अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि जितनी आपकी सेहत अच्छी होगी उतने अच्छे से जो है वो आप अपने तमाम काम भी कर सकते हैं। मैडम साहिबा से आज हम बात करेंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो पुलिस क्या इक़दामात कर रही है ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है, जो सेंटर्स बनाए गए हैं ख़वातीन के लिए वो कितना इस टाइम जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस टाइम क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद बहुत किया जाता है, आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कैमरा के सामने आ रहे होते हैं और कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होते। तो लिहाजा हम इस हवाले से जो है मैडम साहिबा से बात करेंगे और इसके साथ ही इमरान से हम जानेंगे इस टाइम क्राइम की। आपको पता है कि सूरत हाल जिस तरीके से दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो उस हवाले से हम जानेंगे कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। अदालतों के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम ज़ेरे इल्तवा जो केसेस हैं उनको किस तरीके से देखा जा रहा है और जजेस की तादाद के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम से जानते हैं, मैडम इस टाइम जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो बनाया गया है उस हवाले से बताइए कि ये क्या है और वहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर 2017 में काम स्टार्ट किया था इसने मार्च 2017 में, और यहाँ ये एशिया का, साउथ एशिया का ये फर्स्ट है जिसमें एक छत के नीचे लेडीज़ को प्रोवाइड जो की गई हैं सहूलतें वो 5 हैं। ठीक है। एक तो जैसे लेडी आती है हमारे पास उसको लेडी ही ट्रीट करती है जो रिसेप्शन पे होती है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल का डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है और ये हैं अपने एक दो और डिपार्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, वो भी लेडी होती है। सही। और इसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट है जो लेडीज़ यहाँ से अवेल करती भी हैं और कर भी सकती हैं कि वो अपना जो भी इशू होगा लेडी को जो डिस्कस कर सकती है अपनी बातें, वो मेल से नहीं करती। अब वो हमारे पास पुलिस में आती है हमारे पास और वो आके कहती है कि उसको कोई चोट लगी हुई है, उसे हमने डॉक्टर के पास लेके जाना है उसकी एप्लीकेशन को, वो भी उसी छत के नीचे बैठी है और वो भी फीमेल डॉक्टर होगी, फीमेल डॉक्टर से भी वो डिस्कस कर लेती है। इसी तरह वो हमारे साथ भी जब वो बैठती हैं वो कहती हैं कि मैडम हम आपसे डिस्कस करके अपना 80% बोझ जो है ना हमने कम कर लिया और हम उसको वेलकम करते हैं। पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वहाँ पे और ये 24 घंटे हमारा सेंटर जो पुलिस का है ये खुला है। और
पांचों जो डिपार्टमेंट है ये आपस की कोऑपरेशन से चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। सही। अच्छा मैडम, आप क्या देखती हैं कि ख़वातीन, क्योंकि हम तशद्दुद के वाक़यात आए दिन देखते रहते हैं, क्या देखती हैं किस तरह के तशद्दुद के वाक़यात आपको देखने को मिलते हैं? हमारे पास ज़्यादा जो तशद्दुद की वजह खामंद का नाराज़ होके मारना घर में, ससुराल से लड़ाई झगड़ा या कोई इश्यूज मेन यही होते हैं। अभी पिछले दिनों में कल परसों एक FIR हुई है तशद्दुद की और उसमें यही था कि मियाँ को गुस्सा आया, उसने जूती उठा ली है, उसने इतनी जोर जोर से मारी है कि उसके जिस्म पे जूतियों के निशान थे और डंडे के साथ मारा। उसी वक्त हमने उसकी FIR दी है, मेडिकल करवाया है और हमारी रीडिंग टीम जो है लेडीज के ऊपर ही सही फौरन गई है, अरेस्ट करके लाई है बंदे को। और हमारी चीफ मिनिस्टर भी लेडी हैं और उनका भी विजन यही है कि औरतों पे तशद्दुद नेवर अगेन। और इसी तरह हमारी मुल्तान पुलिस, हमारे अफसरान हमारा बहुत साथ देते हैं इस सिलसिले में। तो जो एक गिरफ्तार है होते हैं हमारी, तो वो जो है किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, उनको उसके ला के मुताबिक जो सजा है वो इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। सही। अच्छा मैडम, जाहिर सी बात है इस तरह का जब तशद्दुद देखने को आता है तो उसके खिलाफ जो है वो FIR काटी जाती है, तो उसको क्या सजा मतलब दी जाती है इस हवाले से? या फिर बहुत सारे लोग इसमें भी आ जाते हैं कि उनके अपने बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं बीच में या घर वाले बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुलह की तरफ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी देखिए, इतना तशद्दुद किया हो तो हम उसको कायल करते हैं लेडी को प्यार मोहब्बत से कि आपके साथ अगर आज ये हुआ है, हाँ, आप मिसाल बने कल को दोबारा हो सकता है और बाकी किसी के साथ भी बिल्कुल हो सकता है। तो वो आमादा होती हैं और पर्चे हमने दिए, काफ़ी पर्चे दिए इस। और हमें आजकल की ख़वातीन को अपने राइट्स के हवाले से कि इस तरह का जो तशद्दुद देखने में आता है जिसमें जो है हस्बैंड बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारे पीटे तो या ज़ख्मी कर दे, तो उस हवाले से कि खातून को अपना राइट है कि वो इसके अगेंस्ट जाकर जो है वो अपना हक हासिल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, जब चाहे जिस वक्त चाहे, जो टाइम भी हो। हम लोग उधर बैठे हैं उनकी खिदमत के लिए, हम लोग उसी वक्त इसका एक्शन लेते हैं। ठीक है, मजीद भी मैडम से जानेंगे, इसके साथ ही इमरान से जानते हैं इस टाइम जिस तरह क्राइम के हवाले से हम बात करेंगे, इस टाइम क्राइम की क्या सूरत हाल जा रही है? आसमान क्राइम तो रोज बरोज बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई का ये हाल है। ये तमाम अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्राइम, और इसके साथ साथ एक क्राइम ये भी हमें जो नौजवान लड़के देखें, ज़्यादा बोझ महंगाई का या बेरोजगारी का हम कहते हैं कि भाई लोगों पे है और ये इस तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो आंसर मैंने क्रिमिनल्स का देखा है उसमें 20 से 35 साल तक की एज के तकरीबन 80% क्रिमिनल जो हैं ये इस एज ऑफ ग्रुप के क्राइम कर रहे होते हैं। और मैं ये नहीं समझता कि 20 से 30 साल या 25 साल वाला या 15-16 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इतना घर की जिम्मेदारी हो कि वो इस तरफ यानी वो राग़िब हो। मूवीज़, बेराह रवी, दोस्तों की गलत सोहबत, इन चीज़ों ने जो है क्राइम को मेरा ख्याल है बढ़ा दिया। अच्छा, दिखावा इतना आ गया है ना, दिखावे की वजह से भी लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स का शिकार हों तो फिर वो इसी तरफ है कि क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। और टीनेजर्स जो आजकल हम देखते हैं स्पेशली जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं बच्चे, और या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की हैं नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर वही लोग जब रिहा होते हैं, एक तो हमारा अदालती निज़ाम जो है वो अभी उसको अपडेट होने की ज़रूरत है, कवानीन में तरमीम करने की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग जब हम इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो 10-10 FIRs होती हैं, 1-2 महीने वो अंदर रहते हैं, उसके बाद जमानतें हो जाती हैं, जमानत होने के बाद फिर वो वही काम शुरू कर देते हैं।
انہیں پتہ ہے کہ جو ہے اچھا کیا ہوا کہ جیل میں بھی بہت زیادہ سہولیات ہیں، مارنی پیار والا بھی ایک عنصر جو ہے وہ آ گیا ہے، اگر کسی پہ تشدد ہوتا ہے تو فوراً پولیس والوں کے خلاف ہی FIR ہو جاتی ہے. یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک کرمنل کو جو ہے وہ اس کو بڑی اس کی داد رسی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں شہر میں بہت زیادہ ہیں، گینگز بھی پکڑے جا رہے ہیں. روزانہ CPO ملتان جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گینگز ہیں. یہی گینگز ریپیٹڈلی جو باہر آ کے جو ہے یہ دوبارہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں اسما یہ کہنا چاہوں گا جہاں کرائم بڑھ رہا ہے وہاں پہ جو ہے ہمیں بھی خود بھی اس چیز کی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دائیں بائیں والا جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں یا ہمارے ہمسائے ہیں یا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کن ایکٹیویٹیز میں ہیں. اگر کرمنل میں ہے تو ہمیں خود ہی والنٹیئرلی کال کر کے بتا دینا چاہیے پولیس کو بھئی ان پہ ذرا نہ. اور پولیس کو بھی کوئی ایسا ایک نظام پہلے لسٹیں مرتب ہوتی تھی کہ جو ایک دفعہ کرائم کرتا تھا ان کی حاضری بھی پروبیشن ٹائپ کہ بلا کے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کس، اور اس پہ بھی زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے پولیس پہ. اس لیے وہ کرمنل جو ہیں پھر ایک ایریا سے دوسرے بین الصوبائی جس کو بولتے ہیں وہ دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جنہیں اس طرح کی عادت بن جاتی ہے. پھر یہ گینگز جو ہیں یہ گروپس ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ میں بھی ہوتے ہیں. اگر یہاں اس کے خلاف بہت زیادہ FIRs ہیں، پولیس پیچھے ریڈز کر رہی ہے اور پھر وہ دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں نیشنل ایکشن پلان کے تحت روزانہ جو ہے وہ زیادہ سختی ہونی چاہیے. گھروں میں جو بغیر کرایہ داری کے لوگوں کو دے دی جاتی ہیں دکانیں یا گھر جہاں پہ وہ رہ کے کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیونکہ جو جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، مائگریٹڈ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی میں نے کسی دوسرے شہر سے لگا ہوں کسی دوسرے علاقے میں، وہاں میں اپنا بزنس کرتا ہوں اور وہاں میں نے یہ کام بھی شروع کر دیے ہیں. تو اس پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، کرایہ داری ایکٹ کی بھی، اور نیشنل ایکشن پلان پر زیادہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان یہ تھا کہ کسی بھی ایریا میں جو سرچ آپریشن ہوتا تھا کہ جا کے گھروں کو چیک کرنا اندر کوئی ویپنز تو نہیں ہے، لوگ بغیر کرائے کے تو نہیں رہ رہے، وہ تمام چھان بین ہوتی تھی، کوئی غلط ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. اس میں پوری ٹیم، ابھی بھی یہ ٹیم بنی ہوئی ہے، چیکنگ کا نظام بھی ہے، لیکن اس کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے اس طرح جو ہے وہ یہ وائلنس اور یہ بڑھتی ہوئی جو کرائم کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ کم ہو سکتی ہیں. اچھا میڈم، بھی ہمارے سماج میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جس طریقے سے ہمارے ہاں جو کرائم ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ عمران نے جیسے کہا کہ یہ جو بچے ہیں یونیورسٹی کے بچے جو کالج میں جو ہاسٹل میں آ کے رہتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ان کا دوست کوئی ایک ہے وہ اس کو لے گیا غلط کمپنی میں، تو اس وجہ سے بھی یہ کرائم ایشو بھی. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ کے بھی وہ بڑا کچھ گین کر کے اب انسان کے پاس پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں. اب آپ نے کون سا راستہ اپنانا ہے یہ ان بچوں کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. بچے کوئی FSC والے بچے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی یونیورسٹی والے بچے ہیں، یہی کچھ ہے. اچھا ادھر کہ دور دراز علاقوں سے یہاں پر آ کر رہ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات میں بہت زیادہ بچے ہمارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں. ہاں اچھا، پھر تعلیمی ادارے بھی وہاں پر جو ہے ملوث نظر آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے تعلیمی ادارے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے تو ہمارے بچوں کو کیا فیوچر ہوگا. مطلب اب تو پیرنٹس بھی ڈرتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو جو ہے اسکول میں یا پھر آپ کالجز یا یونیورسٹیز میں داخل کرواتے ہیں. اچھا میڈم، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم خواتین کے شعور کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا آ گیا لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اویئرنیس کی کمی نظر آتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کہ اس کے خواتین کو تشدد کے حوالے سے شعور ہونا چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رائٹ کو یوز کر سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں مختلف کالجز میں لیکچر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بنا کے ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پہنچ سکے. ہاں لیڈیز ڈرے نہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے
साथी जो बैठी हुई है ना, हाँ। वो हमारी दोस्त है, हमने उनसे डिस्कस करना है। अगर ये दिमाग में आ गया एक लेडी के, तो अपने राइट के लिए लाजमी आएगी। अभी वो डरते हैं, भाई ने नहीं जाने दिया, हाँ, माँ बाप ने नहीं जाने दिया, बल्कि उनको, बच्चियों को समझाना चाहिए कि आप लोग अपने राइट के लिए निकलो। अच्छा मैडम, इस पर मजीद डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से। अच्छा, जिस तरीके से मैडम आप क्या देख रही हैं, किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना रहता है? हमें तो इतना सामना नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा है जहाँ पे हम फलाह बहबूद का भी काम करते हैं। तो अब चैलेंजेस ये हैं कि बच्चे जो हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं, कोई उनके साथ मिसहैप हो जाए। तो पिछले दिनों में भी एक आई हुई थी, वो कहती थी मेरा नाम सामने ना आए, मैडम मेरा नाम ना आए, तो मैं इसलिए FIR नहीं करवाना चाहती। मुझे वो वीडियो ले दें उससे ना। उस बच्ची को हमने कहा कि आपका नाम कभी भी सामने नहीं आएगा। सही। और हमने ऐसे ही किया। वो बच्ची ने FIR करवाई, अरेस्ट किया हमने उसको, मुलज़म को, और उसका वो बच्ची सेटिस्फाइड हुई कि मेरा किसी के सामने नाम नहीं आया। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम आए बंदे को रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्योंकि पुलिस के हवाले से जो है, उनके बिहेवियर के हवाले से हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत रखता है। इस हवाले से बात करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद कुरैशी है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो रोजी टीवी का शुक्रिया। मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ, और स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम आप करती हैं, हेल्थ के हवाले से करती हैं, एजुकेशन के हवाले से आप करती हैं, इसके अलावा अदलिया के हवाले से, पुलिस के हवाले से, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि हम छोटे से हुआ करते थे, उस वक्त हम PTV के प्रोग्राम देखते थे, तो उसमें बड़ा मजा आता था। सुबह सुबह जो है ना, कोई अच्छी आवाम में अवेयरनेस की बात आ जाए तो अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ कर दे। और मेरा दूसरा सलाम, मैडम बैठी हुई हैं, इनकी बड़ी मुल्तान में खिदमत है पुलिस के हवाले से, तो इनको भी मेरा सलाम, और आपके जो रिपोर्टर बैठे हुए हैं इनको भी मेरा सलाम। तो मैं ना आज थोड़ी सी, ये जो आपके रिपोर्टर बैठे हैं ये क्राइम पे बात कर रहे थे, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी जी। कि देखिए, हमारे यहाँ ना स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मुल्तान में। तो बिलखसूस ये थाना कुतुबपुर की हदूद है, तो यहाँ पे जो है ना चौकशाबाज पे आए रोज कोई माल्स को लूट लिए जाते हैं, कोई राह चलते को लूट लिया जाता है। इसके अलावा घरों में अभी 10 मुहर्रम की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चानूर खान वाला UC 44 में डकैत जो है अंदर घर में घुसे, और वो तकरीबन 3 घंटे तक उनके साथ वारदात करते हैं, उनका सारा कुछ जिंदगी का सासा ले गए। इसके अलावा बाइक्स जो है वो अपना गन पॉइंट पे छीन ली जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है, रोही टीवी तो एक मकसद ये प्रोग्राम कर सकता है, आवाम की आवाज सुन सकता है, आवाम की आवाम पहुंचा सकता है। आगे तो अफसरान का काम है जिन्होंने जो है ना इसको पकड़ना है, जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा बात यह है कि आज का इतना देखें, आज मैं कॉल मिला रहा हूँ रोही टीवी पे, अपनी आवाज सुना रहा हूँ, अपनी बात सुना रहा हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कहीं पे कोई काम होता है तो लोग वीडियोस बनाने बैठ जाते हैं, फोन है, 15 है, बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं। ठीक है। इसको लोग इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है ना, अगर इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो अल्लाह की मर्जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, वो यही बात करेंगे, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्राइम को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा जिस तरीके से। हाँ जी, साजिद कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो जो है ये बताते भी हैं और एक दिल भी रखते हैं, इस तरह का इनके अंदर दर्द है इंसानियत का। हमारा भी वही काम होता है, हम भी बता रहे होते हैं और पुलिस कार भी रही होती है।
ایک تو ملتان کیونکہ سیف سٹی میں شامل نہیں تھا تو اس وجہ سے کرمنل اپنی ایکٹیویٹیز کر کے بھاگ جاتے تھے، لیکن اب بھی فنڈز بھی آ چکے ہوئے ہیں، اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان سے میری بات ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو ان کا کہنا تھا کہ دسمبر تک ملتان میں جو فرسٹ فیز اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا سیف سٹی کے حوالے سے۔ ملتان میں اگر کیمرے لگ جاتے ہیں تو اندرون سٹی جو ہے یہ سارا شہر کی بات کریں تو یہ سیف ہو جائے گا، کیونکہ سیف سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کرمنل بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ منہ چھپا کے گزرے، چاہے جس طرح سے بھی، کہیں نہ کہیں وہ، کیونکہ ایک ایریا سے یہ نکلتے ہیں دوسرے ایریا میں غائب ہو جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا میٹرو اسٹیشن بنا، اس میں 240 کے قریب کیمرے اس پورے اس پہ لگے ہوئے ہیں روٹ پہ، اور بہت زیادہ کرمنلز اس روٹ سے پکڑے گئے ہیں، پچھلے دنوں کی بات ہے۔ لوگوں میں بھی شعور آ رہا ہے، بڑی بڑی حسین آگائی میں دیکھیں یا بڑی مارکیٹس میں، وہاں پہ از خود جو کیمرے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت تاجروں نے لگوائے ہیں، وہ بھی کرمنلز وہاں سے بھی بہت زیادہ ٹریس ہو رہے ہیں۔ ایسے ایریاز جہاں پہ کیمرے نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی اسٹریٹ کرائم اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں اسٹریٹس میں کیمرے نہیں لگے ہوتے، اگر لگے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کرمنل بھاگ جائیں، لیکن سیف سٹی اب جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا مجھے امید ہے کہ 90% تک وارداتیں روکنے کی تو میں بات نہیں کروں گا، 90% 95% کرمنل جو ہیں وہ ٹریس ہو جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی بات کریں نا، اس وہ کیونکہ اب موبائل سنیچنگ اور اس طرح سے خواتین کے بیگز وغیرہ، یہ تو عام سی بات ہے کہ اگر ہم بازار میں دیکھیں اب پولیس کے پاس یا حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، ہمیں جو ہے چوکیدارانہ ایک نظام ہوتا تھا، گاؤں کے لوگ ساری رات جاگتے تھے اور آواز بھی دیتے تھے پہرے داروں، اور جاگتے رہو، اور اس طرح کی ہم چھوٹے جب ہوتے تھے تو شہروں میں بھی اسی طرح اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ کرنے چاہیے، اس طرح کے جو گارڈز ہیں وہ رکھنے چاہیے، سارے دو گھر ملا کے 500 بھی دیں تو ایک گلی میں وہ گارڈ جو ہے۔ ابھی بھی ہماری اپنی کالونی میں بھی ہم یہ اس طرح کا نظام بھی ہونا چاہیے، تمام جتنے بھی وہاں پر رہنے والے موجود ہیں انہوں نے اپنے اسی طریقے سے اپنے اس پہ کہ وہ پورے منتھلی ان کو پے کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ پوری کالونی میں ہر پروگرام میں یہاں آ کے پولیس کے خلاف بھی بولتا ہوں، لیکن آج میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ میڈم شبینہ بیٹھے نا، اس پہ امپریشن پڑ گیا۔ نہیں، سی پی ایس صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے، بالکل ایسے ہی ہمارے پاس تو آئے روز جو ہے وہ پولیس افسران جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور نصر جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیٹرڈے کو موجود تھے۔ اور ابھی مزید جو ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں۔ وعلیکم السلام میڈم، میں اسلم بات کر رہا ہوں، یہ ملتان بابا صبر ہے، آپ کا ریگولر کالر ہوں۔ میڈم میرا یہ میڈم سے یہ سوال ہے کہ یہ جو گارمنٹ فیکٹریاں اور بسکٹ فیکٹریاں یہاں بہت ساری خواتین ورکر کام کر رہی ہیں، تو ان خواتین کو جو اجرت ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت کم دی جاتی ہے اور سیکسول ہراسمنٹ کا بھی شکار ہے، تو اس حوالے سے پولیس لیبر ڈپارٹمنٹ تو وہ مالکان کے ساتھ مل کر وہ کارروائیاں نہیں کرتا، وہ اجرت کے جو کم سے کم قوانین ہیں اس حوالے سے، تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کے کوئی ایس او پی پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے تاکہ ان کو ان خواتین کو جو سیکسول ہراسمنٹ سے بھی بچے، اور دوسرا یہ ان کو جو منیمم ویج کا قانون ہے جو کم سے کم اجرت ہے وہ تو ان کو میسر آئے، جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر محنت کے منڈی میں اپنا اجرت کے لیے کام کرتی ہے تو اجرت بھی کم دیتے ہیں، تو اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی حد تک پولیس کی حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کی اس سوال کا جواب ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ میڈم سے لیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے، علی سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ بالکل، ملتان سے گردن ہوا میں اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان میں بھی جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح 10 روز سے موسم کی جو تیور ہے وہ خاصے بدلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جہاں جون کے مہینے میں گرمی کے جو برقرار تھا تو وہیں جولائی کی 10 تاریخ کے بعد سے ہی موسم جو ہے قدرے بہتر ہو گیا ہے۔
ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، مطلب جزوی طور پر جو ابر آلود ہے وہ رہتا ہے، آسمان پر بادل چھائے رہتے ہیں اور ہمیں عموماً ملتان میں گزشتہ جو 2 ہفتوں کے دوران 1 روز یا 2 روز کے بعد جو ہلکی پھلکی بوندا باندی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس بارش کے بعد سے ایک طرف جہاں موسم جو ہے بہتر ہو تو وہیں دوسری جانب جو حبس جو ہے وہ شہریوں کے لیے پریشانی سبب جو ہے بن رہی ہے۔ ملتان سرگردنما میں خاص طور پر دوپہر کے وقت میں جو ہے ایک طرف جہاں گرمی شدت اپنے انتہا کو پہنچ جاتے تو وہیں پر حبس جو ہے اس سے بھی جو شہری خاصے پریشان رہتے ہیں۔ تو آج بھی بتایا جا رہا ہے محکمہ موسم جانب سے کہ ملتان کا موسم جو ہے وہ اسی طرح جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، ٹھنڈی ہوائیں تو چلیں گی لیکن یہ موسم جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے والا، دن ڈھلنے کے بعد جو ہے یہ منظر جو ہے میسر ہوگا۔ ملتان سرگردنما میں آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ شام کے وقت ہو سکتا ہے کہ جو ہلکی پھلکی بوندا باندی ہیں وہ برسے، لیکن اس کے ساتھ اگر بات کریں تو جولائی کا جو مہینہ اسی طرح گزرے گا، درجہ حرارت بھی جو ہلکا پھلکا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، شام کے وقت ہلکی پھلکی بارشیں برسیں گی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چلے گی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملتان کے باسیوں کے لیے جو ریلیف ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بارشیں برسے گی لیکن حبس جو ہے اس سے جو شہری خاصے پریشان رہیں گے۔ جیسے کہ آج بھی اگر بات کریں تو زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین جو رہنے کے امکان ہے، جبکہ صبح کے وقت جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا، جو نمی کا تناسب ہے وہ 62% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ علی ریاض آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کالر وہ کہہ رہے تھے کہ جی خود ہی کہہ رہے تھے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ، تو لیبر ڈپارٹمنٹ ہم سے پولیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو جاتے ہیں، اگر کوئی ہراسمنٹ کا یا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو پھر ہم خود ایکشن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پر کام کرے۔ اچھا، اس میں میم وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ایکشن نہیں لے رہا۔ آپ کے پاس اگر صوبائی متسب بھی ہے، وفاقی متسب بھی ہے، تو اگر لیبر ڈپارٹمنٹ نہیں ایکشن لے رہا تو ان محکموں میں بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور صوبائی وہ پھر لیبر ڈپارٹمنٹ کی بھی حاضری ہوگی اور ان کی مالکان کی بھی حاضری ہوگی، وہاں بلائیں گے اور وہ فیصلے۔ یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ عوام کو شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ آپ کا ریگولر کالر ہے، ایکٹیو بھی لگ رہا ہے، وہ چاہ بھی رہا ہے کہ 37,000 روپے جو حکومت پنجاب نے کی ہوئی ہے وہ ہو، لیکن کم مل رہی ہوگی، لیکن اس پہ ابھی ہمارے ہاں تو یہ نا ظاہر سی بات ہے، اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں، لوگ چاہے 10,000 15,000 کی بھی جاب مل رہی ہے تو لوگ کرنے پہ مجبور ہے کہ ظاہر سی بات ہے کام کی ایک میں آسما بتاؤں، جو بچی 20,000 روپے یا 18 یا 15 لے رہی ہے وہاں منتھلی، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے فوری نکال دینا ہے اس کو، بے روزگار ہوگی تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا، اس لیے ڈرتی ہیں۔ یہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، از خود جائیں، وہ والنٹیرلی پوچھیں اور اپنے سورسز سے پتہ کرائیں کہ کتنا پورے اس کا کتاب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت کی طرف سے اگر 37,000 مختص کیے گئے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ پھر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ ہاں، اچھا، اس کے ساتھ پھر ہم ہیراسمنٹ کی جس طرح کیسز دیکھتے ہیں میڈم، اس طرح تو بہت زیادہ، جس طرح جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کے کیسز بھی بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسز بہت ہیں، میں نے کہا نا اویئرنس نہیں ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں گے، وہ جب تک وہ خود کلیئر نہیں ہوں گی، وہ نہیں آئیں گی تو ان کو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا۔ بعض اوقات محلے والے فون کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہاں، خاتون خود نہیں۔ اچھا، بہت ساری جس طرح آپ پہلے بتا رہی ہیں میڈم کہ بیچ میں فیملی انوالو ہو جاتی ہے، ماں باپ آ جاتے ہیں کہ ہماری عزت کا سوال ہے کہ آپ کو اس طریقے سے باہر نہیں جانا چاہیے، یا پھر بہن بھائی بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کا وہ سٹیپ اٹھائے۔ اچھا، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو جو پولیس کے رویے پہ بھی میں بات کروں گا۔ چلو اب ویمن اسٹیشن بن گیا ہے، ریلیف ان کو فوری مل رہا ہوگا، یہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا جب اپلیکیشن دینے وہ ملزم جو ہے اس کو ریلیف ہوتا تھا، بیچارہ اپلیکینٹ بار بار آ رہا ہے، بیان دے رہا ہے، وہ چکر لگا لگا کے تھک جاتے تھے۔ تو ابھی تک وہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم درخواست دے کے پاس جائیں گے، ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے، ریلیف نہیں ملنا، اور جو ہے ہم ذلیل زیادہ ہوں گے۔ لیکن اب جو ہے جب واک سینٹر میں اب یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت، عام تھانے
اور واک جس کی انچارج میڈم جی، ہے ہاں۔ پولیس ویمن پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فوری ریلیف، اچھا یہ ہوتا ہے وکیل نا کہ فری. جس طرح میڈم بیہیویئرس کی بات کر رہی تھی کہ ہاں۔ وہی رویہ کہ کس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ رکھا جائے گا، یا آیا اگر ہم درخواست دینے جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ الٹا پولیس ہمارے ہی اس میں جو ہے وہ ہمیں ہی اس کا نشانہ بنا دے. مطلب اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. بس تو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو بھی میں دعوت دیتی ہوں واک سینٹر کی، آپ وزٹ کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ تو تھانہ لگتا ہی نہیں، یہ تو ماحول ہی گھر کا ہے. ایسے بچیاں پڑھی لکھی بیٹھی ہیں، پولیس والی ایک اپنے روم میں بیٹھی ہے، دوسری اپنے روم میں، ان کو لے کے بیٹھی ہے اور اتنے پیار سے ڈیل کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نکل کے، میں جا رہی ہوں نا کہ میڈم آج تو مزہ آ گیا. میں نے عمران کو ایک بھیجی بھی تھی وہاں کی. جی بھیجیے ہاں، بالکل. اس میں وہ لیڈی نے یہ کہا کہ 1.5 سال ہو گیا میری بہن کا گھر آباد نہیں ہو رہا تھا، اس کا میاں نہیں لے کے جاتا تھا، فون اٹینڈ نہیں کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. بلوایا، اس نے اپلیکیشن دی ہے، اس کا 1.5 سال کا بچہ تھا. تو اس نے دی اپلیکیشن، ہم نے دوسری پارٹی کو فوراً بلایا. صحیح. دوسری پارٹی آئی ہے، ان کی آپس میں گفتگو کروائی ہے. ٹھیک. جب ان کی گفتگو کرائی ہے، لڑکی کہتی میں بسنا چاہتی ہوں، لڑکے نے کہا میں بھی اس کو رکھنا چاہتی ہوں. ان کی صلح صفائی کے بعد انہوں نے گلے بچے کو بندے نے فرسٹ ٹائم دیکھا اور اٹھایا. اچھا، اپنے اولاد کو. اور پھر وہاں پہ ہم جب میاں بیوی کی صلح ہو جائے نا، اس کو پھر میڈیشن میں بھجوا دیتے ہیں. میڈیشن میں سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو سیشن لیتی ہیں ان کا، ٹھیک ہے. تاکہ ان کو آگے گائیڈ کر سکے کہ آپ نے ایسے لائف گزارنی. جو بھی سائیکالوجسٹ صحیح ہے. ان کا لیتے ہیں. اور ان کی اپلیکیشن ہم فائل اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ہمیں اوکے نہیں کرتے. جب وہ اوکے کرتی ہے تو پھر اور کئی لیڈیز بعد میں آ کے مل کے گئی ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں آباد ہیں. نہیں، بالکل اچھے کاموں کے لیے ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی ظاہر سی بات ہے آپ کسی کا گھر بچاتے ہیں یا آپ کسی کی صلح کرا دیتے ہیں کہ جس سے ان کا گھر بچ جاتا ہے اور ایک اچھی لائف جو ہے وہ آگے وہ گزار سکتی ہیں. تو میرا خیال میں یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ بجائے کہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے نا پسندیدہ ہے طلاق. تو ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ اس کی بھی شرح اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل زیادہ جو ہے نا اس میں زیادہ ہے خرچہ، اخراجات کے حوالے سے. بچہ پیدا ہو گیا، یہ پیسے کم دیتا ہے، یہ زیادہ دیتا ہے، اور سسرال کے ساتھ لڑائی ہوگی. ان کو تو ہم ڈیل اس طرح کرتے ہیں، لیکن جو تشدد کرتا ہے عورت پہ اس کو بالکل نہیں چھوڑتے. اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، FIR دیتے ہیں اور بندہ اسی وقت گرفتار. اور ہمارے پاس اب تک یہ وائلنس کی جو لیڈیز کی FIRs ہوئی ہیں ابھی تک کوئی بھی پینڈنگ میں نہیں. تمام ملزمان کو ہم نے اریسٹ کیا لیڈیز میں. صحیح. اچھا میڈم، آپ کی لائف کا کوئی بڑا مشکل کوئی اس طرح کا کیس ہو جس کو آپ کو حل کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات سامنے آئی ہوں؟ اب تو روٹین ہی آ گئی ہے. صحیح. کوئی مشکل چیز لگتی نہیں. ایک بندہ آیا نا، آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو گے نا، وہ آپ کے ساتھ ایسے ڈیل کرے گا کہ آپ بھی اس کے گھر کے ممبر ہو. اور میں کہتی ہوتی ہوں ان کو، آپ لوگ صحیح رہو، ہم آئیں گے آپ سے ملنے. اور وہ فون آتا ہے ان کا، اچھا کیا آپ آئیں گے ابھی میڈم. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور یہ والی اویئرنیس، جیسے میں آج روہی میں بیٹھی ہوں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے رائٹ کے لیے بولیں. آپ آئیں ہمارے پاس. FIR ابھی قابل دست اندازی پولیس نہیں بھی ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ہمارے پاس آ کے شیئر کریں. ہم آپ کا ہر مسئلہ قابل دست اندازی ہے یا ناقابل دست اندازی ہے، ہم حل ہر طریقے سے جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اچھا اس کے ساتھ ہی عمران آپ سے جانیں گے، اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ ڈفرینٹ وے سے ہے. ابھی ہم بات کریں کہ اس ٹائم جو پارکنگ والا نئے صدر کے آنے کے بعد جو ہے وہ پارکنگ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس ٹائم جو پرچیاں جو ہم کہتے ہیں ایک مافیا ہے پورا پارکنگ سٹینڈ والا بھی، اس حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ آج تو میں پورا پازیٹیو بول رہا ہوں اور پازیٹیو پروگرام کر رہا ہوں، لوگوں میں امید ہے. آج ماہر عمران صاحب پازیٹیو ہو کے تو آج میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ کو بھی اچھا یہ ڈیٹیل میں اس کا بھی جواب اس کا بھی ڈیٹیل سے آپ سے اس سے جواب لیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی ہم بات کر رہے تھے پارکنگ سٹینڈ کے حوالے سے. بالکل آسما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. شہر میں جو حکومت کا ریٹ ہے نا وہ 10 روپے ہے، جس میں میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ نے جو یہ ریٹ اور کمشنر ملتان نے اس پر عمل درآمد کرانا ہے. خواجہ صاحب یا دیگر جو شہری ہیں جن کو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں بھئی 40 روپے کچہری میں لے رہے ہیں. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ کچہری میں پارکنگ پلازا تعمیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 7 منزلہ پارکنگ پلازا ہے. یہ روڈ پہ کھڑی ہونے میں سمجھتا ہوں جتنی مشکلات لوگوں کو برداشت کرنی تھی کر لی ہیں. تقریباً اب پیچھے زیادہ 7 سے 8 مہینے رہ گئے ہیں، فنڈ بھی آ چکے ہیں، کام بھی اس وقت ہو رہا ہے. 5 منزلیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں، 2 منزلیں ابھی رہتی ہیں. جیسے وہ تیار ہوں گی پورا شہر کی جو کچہری کی وکلا کی اور سائلین کی پارکنگ ہے وہ اس جگہ پہ چلی جائے گی. اب بات رہ گئی کہ یہ زیادہ چارج کیوں کر رہے ہیں. اب یہ زیادہ چارج جس طرح آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں 30 روپے 20 روپے کر رہے ہیں، وہاں بھی 10 روپے. اچھا ویسے ہر کسی نے اپنی لگا رکھی ہے. بالکل ابھی آپ گاڑی کہیں کھڑی کرتے ہیں تو اس کے کہیں 100 ہیں، کہیں 80 ہیں، کہیں 50 ہیں، تو مطلب اسی طریقے سے ہر بندے نے اپنے ہی مطابق ریٹ جو ہے نا وہ طے کر رکھا ہوا ہے. بہت اسٹرکٹ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ روڈ پہ کیوں گاڑی کھڑی ہوتی ہیں کچہری چوک پہ، وہاں نہ کھڑی ہو تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کھڑی کرنے کی. بارہا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ڈسٹرکٹ بار کی انتظامیہ نے کہا کہ سیول لائن ہاسپٹل سیول لائن کے جو کالج ہے اس میں بہت زیادہ پارکنگ کی گنجائش ہے، خالی جگہ ہے، وہاں پہ کھڑی کرنے کی اجازت دے دی جائے. ان کو نہیں دی گئی. اب دیکھیں کسی 20,000 روزانہ آسمان لوگ آتے ہیں کچہری میں، وکیل سمیت دیگر، اور یہاں پہ ضلع انتظامیہ کے افسران کے بھی دفاتر ہیں. تو اب میں اس بات پہ تو صرف یہی کہوں گا اللہ کرے گا جب ان کی اپنی پارکنگ بنے گی تو ریٹ بھی اس کا کم ہوگا. اور بن رہی ہے 5 منزلیں بن چکی ہیں، 2 باقی رہتی ہیں. 1 سال اور لوگ برداشت کر لیں، اللہ خیر کرے گا. مزید جو منمانیاں کر رہے ہیں زیادہ ریٹ، اس پہ تو ضلع انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ایکشن لیں، ان کے ٹھیکے منسوخ کریں اور وہ کریں، وہ صحیح بات کریں. صحیح. اچھا اس کے ساتھ یہ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں؟ میں طلعت یاسمین. جی کیا کہنا چاہیں گی طلعت؟ میم میری تحصیل حاصل پور میں FIR تھی، یہ 4 مارچ سے. میرے بھائیوں نے مجھے مارا. اچھا. اور بھابھیوں نے. مجھے آج تک انصاف نہیں ملا. آج تک انصاف نہیں ملا؟ تھانہ حاصل پور والے بلا لیتے ہیں، میں اسلام آباد سے بھی جاتی ہوں. آپ کہاں پر، آپ کی لوکیشن ابھی کرنٹ لوکیشن کہاں ہے؟ ابھی میں دوبارہ مجھے میرا میڈیکل چیلنج ہوا ہے تو میں آئی ہوئی ہوں، آج صبح پہنچی ہوں نا. اچھا ملتان میں میڈیکل ہے ویڈنسڈے. ملتان نہیں، چشتیاں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہن کے گھر ٹھہری ہوئی ہوں، بھائیوں نے اور بھابھیوں نے مجھے مارا ہے، میرا زیور دینے سے انکار کر دیا ہے، میری 2 FIR ہیں. میں نے DPO کے بھی، ہاں میں تو مسلسل 10 دفعہ پیش ہو چکی ہوں بہاولپور DPO کے ساتھ. چل نہیں سکتی میں، پیرالائز ہو گئی ہوں. میڈم آپ کچھ ملا. اصل میں ہمارا جو ایریا ہے نا وہ پورا ملتان ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بہاولپور ہے وہ ہمارے اس میں شامل نہیں ہے واک سینٹر میں. بھی نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہاں پہ ریجن ملتان سے ہم لوگ جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو وہ تو ہم آپ کو یہاں پر سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. باقی بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیں تاکہ کوئی بھی ہو تو ہم فردر جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں یا ہم جو ہے آپ کی آواز بن کر پہنچا سکیں. میرا نمبر ہے 03. آپ نمبر جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کروا دیں تاکہ جو ہے پھر ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ
چونکہ انہوں نے وہ کیا ہے، ایک تو میڈم نے جس طرح کہا کہ ساؤتھ جنوبی پنجاب میں پہلا یہ واک سینٹر ویمن سینٹر ہے، ابھی ملتان میں انہوں نے یہ بنا ہوا ہے 2017 سے، تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ اسی طرح کے باقی ڈسٹرکٹ اور باقی ڈویژن میں بھی ایک تو بنائیں تاکہ یہ جو لوگ پریشان ہیں اتنی پریشانی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے چونکہ ہم سے رابطہ کیا ہے، یہ ابھی نمبر بھی دے رہے ہیں، تو ہم بہاولپور میں ہمارا جو ایک بنا ہوا ہے آفس، وہاں نمائندے سے بھی ہم رابطہ کریں گے، اور جنوبی پنجاب ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں پہ بیٹھتے ہیں کامران خان صاحب، تو اگر یہ ایف آئی آر سینڈ کر دیں تو میں جو ہے ان تک بھی پہنچوا سکتا ہوں تاکہ یہاں سے یہ وہ پوچھ سکیں متعلقہ تھانے میں کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ بہت سی لیگل معلومات ہیں میرے، جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی میرا میڈیکل چیلنج ہے، اگر انہوں نے ضمانتیں کرا لی ہوں عبوری یا میڈیکل چیلنج کا رکھا ہوا تو تب پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو۔ یہ پورا اب بھی دیکھنے والا کیس ہے جب ٹھیک ہے، نمبر انہوں نے نوٹ ڈاؤن اپنا کروا دیا ہے، اور مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انصاف دلا سکیں، اور کیونکہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بن سکیں، کیونکہ خواتین کے حوالے سے اسپیشلی کہ اگر وہ واقعی رائٹ پہ ہیں اور سچ پہ ہیں تو واقعی اس کے بھی وہ ہے کہ تمام لوگ اس کی مل کے ہیلپ بھی کریں گے۔ اچھا میڈم، ایسا نہ کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں کہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر بہت کروائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے؟ جیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، تو ہمارے پاس آئی اوز ہیں لیڈیز، ٹھیک ہے، وہ میرٹ پہ ٹھیک ہے تفتیش کرتے ہیں، اس کو میں بھی چیک کرتی ہوں، اگر وہ جھوٹی ہو تو ہم کھل کے لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی ہم لکھتے ہیں، لیکن میرٹ ہمارا سب سے پہلا جو مشن یہی ہے کہ میرٹ ہو۔ اچھا، اس طرح کی جس طرح کی ابھی یہ کالر ہمارے ساتھ موجود تھیں، جس طرح جائیداد کے حوالے سے بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والے تنازع جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ خواتین کو، بہنوں کو اس طریقے سے جو ہے یا اس طرح حق نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو اس طریقے سے حق نہیں دیا جاتا، حالانکہ ان کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہمارا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے نا، یہاں پہ ایک چھت کے نیچے 5 سہولتیں ہیں، وہاں پہ پروٹیکشن آفیسر بھی بیٹھی ہیں، وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دے کے اس ٹاپک کو بھی اجاگر کتنا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے؟ تو زیادہ نہیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم جتنی جلدی بھی اس کو حل کرنا چاہیں، کیونکہ وہ پروٹیکشن آفیسر کے ساتھ ہماری پولیس جائے گی، جو بھی ہوگی وہ پولیس سے ہیلپ لے گی، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی جلدی ہو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو حل کریں۔ جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میم آئی ہوئی ہیں، ان سے چلو کچھ انفارمیشن مل جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہو رہی ہے، پورے ڈومیسٹک وائلنس میں خواتین پہ تشدد کی بات ہوئی ہے 1 گھنٹہ پورا، ڈومیسٹک وائلنس میں مرد پہ بھی تو تشدد مجھے ہو پتا سکتا تھا کہ ابھی عمران نے یہی بات کری تو کہ خواتین مرد کے ساتھ پہ بھی تو جو تشدد، ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، 2 دن پہلے ایک خاتون نے بلا کے اس کی پھینٹی بھی لگائی، اچھی خاصی پیسے بھی اس سے جو ہے وہ لے لیے اور ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا وہ بھی آج اس طرح ملتان کی ہم بات کریں، اگر کسی مرد پہ کہیں تو خواتین بھی ظالم ہو سکتی ہے نا، اس حوالے سے بھی آپ کا وہ ڈومیسٹک وائلنس میں یہ بھی آتا ہے اور آپ پرووائڈ کر سکتی ہیں، کوئی مرد آنا چاہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس لیڈی آ سکتی ہے، میل کے لیے باقی جو پولیس اسٹیشن ہے نا وہ موجود ہے، اپلیکیشن دے کے وہ ایکشن کروا سکتے ہیں۔ مطلب متاثرہ میل جو ہیں وہ نہ ہی سمجھیں ویمن سینٹر، نہیں نہ، خواتین کے تو تحفظ سینٹر پہ تو وہ نہیں آ سکتے نا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جس طرح کی بتا رہی ہیں میڈم کے باقی تھانے موجود ہیں، وہاں جا کر وہ اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں اور پھر وہ اپنا مسئلہ وہاں بتا سکتے ہیں اگر وہ عورت کی طرف سے ریس ہوئے ہو یا ان کو بھی رائٹ حاصل۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں خواتین کے حقوق ہیں وہاں مردوں کے بھی حقوق ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میڈم بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ہماری عمران آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں جی، ہمارے جنوبی پنجاب کی ایک خاص پہچان
तनवीर नाडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की पहचान है, अब हम खाली जनूबी पंजाब की पहचान तो कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही वेलकम करेंगे आपको, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नीलम असगर अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लेक्चरर हैं जी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट BZU मुल्तान, और इसके साथ ही इन्होंने PhD की है मलेशिया से। तो आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस टाइम पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है उस हवाले से किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, पाकिस्तानी रुपीस की जो कदर हम देखते हैं उसमें कमी आ रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। हम यहाँ पर अपने मईशत को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आज हम तनवीर से जानेंगे इस टाइम जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, AI का ज़माना आ रहा है, तो उस हवाले से हम जो है आज इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान में भी जो है उस तरीके से टेक्नोलॉजी के हवाले से कितना काम हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने नौजवानों को जो है इस तरफ ला सकते हैं बिजनेस की तरफ, ताकि जो है इस टाइम जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली उनके हवाले से किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि जितने हमारे नौजवान हैं आधे 90% तो अब यहाँ से मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहकर वो किस तरीके से कमा सकते हैं, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, खवातीन किस तरीके से अर्निंग कर सकती हैं, तो ये आज हम तनवीर से जानेंगे। वैसे तनवीर, आजकल तो आप माशाल्लाह से बड़ा घूम फिर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। गर्मी कितनी है मुल्तान में आपके सामने। ये आप गर्मी से भाग रहे हैं? और क्या करें। अच्छा, गर्मी से भाग के आप बाहर जा रहे हैं, तो ये बताएं कि इस टाइम जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हम अभी बहुत पीछे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऑब्वियसली ये तो एक तयशुदा बात है कि जब तक आप अपनी IT एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी इकॉनमी को स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। अगेन बार बार मैं हर इंटरव्यू में जिक्र करता हूँ हमसाया मुल्क की, उनकी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 बिलियन पे हैं, $200 बिलियन, और वो इक्विवेलेंट हैं पूरे सऊदी अरेबिया की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है ना उसके बराबर। अब ये सोचें कि ऑयल एक फिजिकल चीज़ है, उसको पूरा इंतजामात, ऑफिस, सब कुछ वो, और एक वर्चुअल चीज़ है IT एक्सपोर्ट्स मोस्टली, कि सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट्स बराबर हो गई है। तो पूरा अगर हम सिर्फ IT को फोकस करें, अगर हम अपनी IT एक्सपोर्ट्स जो कि अभी हम $3-4 बिलियन तक स्टक है ड्यू टू वेरियस रीजंस। आप आजकल देख रही हैं कि पहले X बंद था, ट्विटर बंद था, अब फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लोड नहीं होते, VPN यूज़ करें तो इंटरनेट स्लो हो जाता है, इंटरनेट को थोड़ा बेहतर करें तो चीज़ें नहीं ओपन होती। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप खुद देखें कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किसी तौर पे नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आती जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या चीज़ सुझाई देती है, उनको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही। हालांकि क्लियर सी बात है कि हमसाया मुल्क $200 बिलियन पे पहुंच गया, इवन बांग्लादेश की IT एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं। फिलीपींस को देखें तो पूरी फिलीपींस की जो मैन पावर है, जो यंगस्टर्स हैं, वो सारे के सारे समझ लें कि USA में जॉब कर रहे हैं विदाउट फिजिकली गोइंग टू USA। तो उनकी IT एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं। तो हम जब तक पॉलिसी में शिफ्ट नहीं लाते, जब तक हम दूसरा चीज़ एजुकेशन सिस्टम, स्कूल लेवल पे अभी मैंने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि उनको टेक्नोलॉजी की तरफ, IT की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ बेसिकली कैसे लाया जाए। कि हमारा बच्चा 16 साल की एजुकेशन लेके भी जब ग्रेजुएट होता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो कोई कार आमद एक चीज पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में या इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सके। वो वही 40,000 50,000 की जॉब कर रहा होता है, और वो भी बड़े शहरों में है। हमारे छोटे शहरों में वो जॉब्स भी नहीं है। तो अब मैं जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को बोला, उसी साइड पे मैं नौजवानों को भी कहूंगा कि ये जो ग्लोबल विलेज का हम कॉन्सेप्ट सुनते थे किसी दौर में कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, तो वो टाइम आ चुका है, फ्यूचर नहीं है। अब आपने अभी इंट्रो में कह रही थी कि AI फ्यूचर है ना, वो प्रेजेंट है। अब हमें उसको फ्यूचर की तरफ नहीं देखना। तो बच्चों के लिए ये है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जितना ज्यादा फेमिलियर होंगे, बातें करें, चैट GPT का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसको अपना असिस्टेंट बनाएं, दोस्त बनाएं,
अपने दिल के हाल अहवाल जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वो आप जो है ना वो चैट जीपीटी से शेयर करें, इजी होगी। हाँ, वो अक्सर कहते हैं ना कि हम अभी तो हमारे चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम, तमाम जो भी सोशल हमारी इस टाइम ऐप्स हैं वो एआई के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। मतलब आपने कुछ भी है तो आपने फौरन एआई की तरफ, पहले ये था कि आपका जस्ट स्नैपचैट जो है वो एक ऐप इस तरफ गई थी, लेकिन उसके बाद लोगों को बहुत आएगी यार ये पता नहीं, में इंटीग्रेटेड हाँ, है, वही ना, में है, मैसेंजर्स में है, तो आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे आपको ये देखें, बात पता क्या है, हमारे जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है ना वो अप टू मार्क अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो आपको वैल्यूएबल कंटेंट या प्रोडक्टिव कंटेंट दे रहे हो। अच्छा, उसमें फिर अलग बहस है कि वो क्यों नहीं इस तरह कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उस तरह कंटेंट की कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन ही हमारे एंटरटेनमेंट कंटेंट की ज्यादा है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है कि हम गोरों के साथ कनेक्ट हो, हम उनकी देखें कि यार वो कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आज ही देख रहा था कि एक मीम शेयर हुई थी बेसिकली कि हमारे हमसाया मुल्क की एक यूनिवर्सिटी में जो ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है उसका सीईओ खिताब कर रहा है, और हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पे जाके खिताब कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता। तो ये देखें ना, इतनी अनफॉर्चुनेट चीज है कि आप इतना दूर, अच्छा चले अब ये तो हो गया पास्ट, अब इसको रोते पीटते रहे फायदा कोई नहीं है। फ्यूचर में ये है कि भाई दोस्ती कर लो, आप पाकिस्तान में बैठे हुए यूके में सर्विसेज दे सकते हो, यूरोप में मैं भी था तो वहां पे मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज देखी, मैंने कहा यार ये बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट पड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इंग्लिश पे फोकस किया हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स, जबकि यूरोप में इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और वहां पे हम सर्विस अभी तक प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, इस हेजिटेशन में कि उनकी तो लैंग्वेजेस ही डिफरेंट है। तो बहुत कुछ पड़ा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, अब काम करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उनसे अग्री नहीं करता। जस्ट टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती बनाएं, एक फील्ड के अंदर एंटर होंगे, पानी में एंटर होंगे तो तैरना सीखेंगे। दूर से खड़े हो कि हम यही कह सकते हैं कि हम पानी में एंटर हुए बगैर हम तैरना सीख जाए। हाँ, अच्छा, क्योंकि नीलम भी लेक्चरर भी हैं और माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं, तो इस हवाले से जो है नीलम से भी जानेंगे। नीलम, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, पहले तो मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आईटी सेक्टर जो है उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सेक्टर में। अगर हम अपने इस सेक्टर की तरफ देखें एजुकेशन वाली साइड पे, तो इसमें अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। हम जो सिलेबस अगर आप देखें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का है, चले आईटी डिपार्टमेंट तो एक अलग है, उनका तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड होगा, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका सिलेबस में कोई इतना ख़ास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है आईटी की ना। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसकी कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हमने डेवलप होना है और बाकी कंट्रीज़ के साथ compete करना है, compete चले ना भी करें लेकिन फिर भी हमने कुछ बेहतरी की तरफ जाना है डेवलप्ड कंट्रीज़ से, तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है स्टूडेंट्स के सिलेबस में जो है वो आईटी को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और अभी से करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि चलें पास्ट तो अब वो चला गया, अब तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन कमिंग जो अब आ रहा है हमारा वो नया जो तालीमी साल स्टार्ट होने वाला है, तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ नहीं भी जा रही तो जो सरबराहान है इंस्टीट्यूशंस के, उनको चाहिए कि वो इस तरफ जो है वो फोकस करें। कुछ काम हमें खुद भी करने चाहिए। हम ये नहीं सोचते रहें कि गवर्नमेंट अगर हमें अलाउ करेगी या गवर्नमेंट जो है वो आप तजवीज़ दें, आप वहाँ के जो सरबराहान हैं वीसी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है कंपल्सरी करें, जितना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल तभी बिल्कुल। जिन्होंने आईटी का जिक्र किया तो आईटी में मैं चूंकि खुद आईटी ग्रेजुएट हूँ तो वहाँ भी अभी हम 2002-2003 वाली बुक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वही ना, निसाब को चेंज, सिलेबस को चेंज होना बहुत जरूरी है। इदारों को भी इदारों को हो गई है। आप देखिए ना, एआई आ गई, अब उस वक्त कुछ और था। हाँ, तो जब तक हम अप टू डेट नहीं करेंगे तो अच्छा, अभी भी कहाँ हमारे, तो मेरे ख्याल में शायद मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे जिस तरीके से नर्सरी और इस तरीके से रहते हैं, तो आपके ग्राउंड पे ही बच्चों को इस हवाले से जो है आगे आईटी के हवाले से लेके आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऑप्शन रखा जाता है कि जब आपने मैट्रिक कर लिया या 9th में जाके आपने कहा जी हाँ जी अब कंप्यूटर रखना है, या फिर आपने साइंस रखनी है, या फिर ऑप्शनल है। हमारे यहाँ पे बच्चों को उस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जाता, सिखाया ही नहीं जाता।
اچھا اس کے ساتھ یہ ہم اکانومی کی بھی بات کریں تو نیلم کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری اکانومی کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اکانومی ٹو بی آنیسٹ جو ہے وہ کافی مشکل دور سے گزر رہی ہے، لیکن اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں جو سب سے مین جو ہے وہ مہنگائی ہے. انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اس وقت 25% سے بھی ایکسیڈ کر گیا. اس سچویشن میں جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. پرچیزنگ پاور بہت کم ہو گئی ہے، لوگ نہیں خریداری کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ خریداری کیسے کریں گے؟ تو اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کم ہوتی ہے. ڈیمانڈ نہیں کریں گے لوگ تو اوبویسلی پھر پروڈکشن کم ہوتی ہے، جو کہ جیسے کہ اب ہو رہی ہے. تو اور دوسرا اس کی ریزن جو ہے وہ گورنمنٹ پہ جو ہے وہ فورن ڈیٹ کا جو ہے وہ بہت برڈن ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو عوام کو جو ہے ریلیف نہیں دے پا رہی ہے، بہت کم دے پا رہی ہے. سبسڈیز میں کمی کر دی ہے گورنمنٹ نے. تو اس سچویشن میں پھر ہم جو ہے امپورٹس پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. امپورٹس ہماری جو اکانومی ہے امپورٹڈ پروڈکٹس پہ جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک پروڈکٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں اور ان کو یوز کریں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پروڈکشن ہوگی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، کیونکہ امپلائمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم ریشو بھی ملک میں بڑھ رہی ہے. تو یہ اس کے علاوہ پھر سب سے مین جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو کہ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے فیس کر رہے ہیں. پاکستان میں شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ کر پاتی ہے 5 سال کا، اور جو پھر آنے والی گورنمنٹ ہے وہ جو پچھلے پروجیکٹس ہیں وہ پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں یا ان کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے پوری اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، اور انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. فورن انویسٹر جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ فیل کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. تو یہ ساری اس وقت جو ہے وہ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کرائم ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر ظاہر ہے لوگوں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا، امپلائمنٹ نہیں ہوگی، پاورٹی ہوگی، تو اوبویسلی لوگ ایسی جو ہے کرائمز کی طرف جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے ڈومیسٹک لون بھی ہیں، فورن لون کے علاوہ ڈومیسٹک لون بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ نے پے کرنے ہیں. گورنمنٹ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لون کو جو ری پے کرنے کا جو برڈن ہوتا ہے، وہ پریشر ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پھر فردر لون لینے پڑتے ہیں پچھلے لون دینے کے لیے. تو پھر اس سارے سینیریو میں جو پھر اس سے جو ہے عوام جو ہے وہ پھر افیکٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیف نہیں دے پا رہی ہے جو اس وقت. وہ تو ہم اب اس ٹائم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا ہمارے اوپر برڈن ڈال دیا گیا ہے. ہاں جی بالکل. اس میں مزید بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اس کے ساتھ ہی جس طرح اکانومی کی بات ہو رہی ہے وہیں ہم تنویر سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم جس طریقے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، کافی نوجوان کام کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں پر رہ کر ارننگ کی جا سکتی ہے؟ اور ہماری یہ آپ کے میں جس پروگرام میں آتا ہوں نا ہر پروگرام میں بتا کے جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ کے شاید کچھ کہنے سے کھڑی ہے. دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں. جتنے کام فزیکل ہو سکتے ہیں نا، فزیکلی یہاں بیٹھ کے، وہ سارے کام آن لائن آلموسٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ لوگ سب سے بنیادی چیز فری لانسنگ. ٹھیک ہے، فری لانسنگ بیسیکلی کیا ہے، ایک بار پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میرے گھر کا کوئی الیکٹرک ایشو ہو گیا تو میں الیکٹریشین کو بلاتا ہوں فار اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آ کے فکس. وہ آتا ہے، اس کو فکس کرتا ہے، 1500 روپے لیتا ہے، چلا جاتا ہے، دیٹس اٹ. وہ فری لانسر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میرے پاس پراپر امپلائڈ نہیں تھا، وہ میرے پاس منتھلی ویج پہ نہیں تھا، وہ فری لانسر تھا. سیم اسی طرح یو ایس اے کے اندر یا ٹیئر 1 کنٹریز جو بڑی کنٹریز ہیں جن کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، جس میں آپ یو کے کو شامل کر لیں، یو ایس اے کو، آسٹریلیا کو، ایسی کنٹریز کو، وہاں پہ ویجز ہیں بہت زیادہ. وہاں پہ ایک بندے نے ویب سائٹ بنوانی ہے تو شاید اسے $5000 منیمم چارجز پڑ جائیں. اگر اس نے کسی کو ہائر کرنا ہے تو اس کو شاید اسے $10,000 پر منتھ دینا پڑے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب گلوبل ولیج ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ایک بندہ نیو یارک سے ہی ویب سائٹ بنوائے، وہ پاکستان سے بھی بنوا سکتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے بندے کو لیٹس سپوز $1000 دے کے وہی کام کرواتے ہیں جو وہاں سے کرواتے تو $15,000 کا پڑتا.
صحیح, ٹھیک ہے. اب یہاں والے بندے کے لیے $1000 3 لاکھ روپے ہیں, بڑی اماؤنٹ ہے. اب ہمارے لیے اب یہ ون ون فار ایوری ون ہے کہ یو ایس اے والے بندے کو سستے میں کام مل گیا, یہاں والے بندے کو زیادہ پیسے مل گئے جو وہ شاید جاب سے نہ کریٹ کر سکتا. اور درمیان میں ہوتے ہیں فری لانسنگ پلیٹ فارمز, جن میں دو سب سے بڑے ہر کوئی جانتا ہے, فائبر اور اپ ورک. وہ درمیانے مڈل مین کا رول پلے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں فری لانسر کو اور ایک بائر کو جس نے کام کروانا ہے. تو بیسیکلی فری لانسنگ ایک بنیادی سی چیز ہے جو آلموسٹ ہر بندہ جو بھی ایک پڑھا لکھا ہے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے, اچھا اس میں ایک کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کر سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگ اٹھیں گے اور پیسے ڈالر جو ہے نا آنے کے. اچھا موسٹلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ نے سیکھا 1 مہینے کا, آپ نے نہیں, دیکھیں اس میں 2 سال کا آپ ٹائم دیں, آپ ایک پوری اس کو فیلڈ, اس کو بزنس, اس کو ایک پوری کوئی چیز سمجھے نا. آپ کو اس کو کوئی ہوائی روزی یا وہ نہ سمجھیں کہ بس آپ آج آپ نے اکاؤنٹ بنایا فائبر پہ, کل ڈالر آنا سٹارٹ ہوئے, نہیں. اچھا اب فری لانسنگ کرنے کے لیے ایک اور چیز امپورٹنٹ, لوگ کہتے ہیں ہمیں فری لانسنگ سکھائیں. فری لانسنگ سیکھنے سے پہلے ایک اور چیز سیکھنی ہے کہ اس بندے کو کام کر کے کیا دینا ہے. ٹھیک ہے نا, فری لانسنگ سیکھنے سے پہلے اسکل سیکھنا ضروری ہے. اب یہ میں اکانومسٹ ہیں. اب اکانومسٹ کی بہت ساری فیلڈز ہوں گی, مائکرو ٹاسک ان کو کروانے ہوں گے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ بھائی اگر میں یو ایس اے سے کرواتا ہوں مجھے تو $5000 معمولی بات ہے, بندہ لے لے گا. وہی کام اگر میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کرواؤں تو $500 میں خوش ہو جائے گا. حالانکہ وہ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس ہیں. ہمارے لیے وہ $1.5 لاکھ ہیں. تو بیسیکلی فری لانسنگ سے پہلے کوئی نہ کوئی اسکل لرن کریں. اچھا اب وہ لوگ کہتے ہیں اسکل کہاں سے لرن کریں, مشکل ہے. یہ اس دور میں یہ اگین بار بار باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں مجھے, پلانٹ ارتھ کا یہ ترقی یافتہ ترین دور ہے. اس میں آپ کے پاس ٹیچر آپ کے گھر بیٹھا ہے, یوٹیوب کی فارم میں, چیٹ جی پی ٹی کی فارم میں, گوگل کی فارم میں. تو آپ کہہ نہیں سکتے, آپ کے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں گیا جی میں لاہور رہتا ہوتا نا میں نے یہ کام کر لینا تھا. اچھا یار میرے گھر کی لائٹ جو ہے نا ڈائریکٹ ہوتی نا کہیں واپڈا سے, پھر میں نے یہ, اب کوئی آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس بہانہ ہے تو پھر سستی کا ہے, اب آپ کے پاس بہانہ ہے تو کاہلی کا ہے کہ جی اچھا میں کل دیکھوں گا کروں گا. تو اسکل پہلی پوائنٹ ہے اسکل. دوسری کمیونیکیشن اسکلس, کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اب ہم تو آپس میں سرائکی بول لیتے ہیں نا, اب یو ایس اے والے بندے کو ہم سرائکی میں بات سمجھا نہیں سکتے انفارچونیٹلی. اس کے لیے ہمیں اس کی بات سمجھنے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے, اور پھر اپنی بات اس کو سمجھانے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے. اچھا اس کے کمیونیکیشن اسکل کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, کنونسنگ پاور. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کام کروانا ہے تو میں خود کو کیسے یہ پروو کروں کہ آئی ایم دا رائٹ پرسن جو یہ کام کر کے آپ کو دے سکتا ہے. تو یہ کنونسنگ پاور ہے نا, یہ سب سے میں کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہ میں دیکھتا ہوں بچے بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے, لیکن ان کی کنونسنگ پاور ماشاءاللہ کمیونیکیٹ کر کے اتنی اچھی ہو چکی ہوتی ہے. وہ ٹیکنیکل بھی نہیں ہوتے, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اسکلفل بھی نہیں ہے ٹیکنیکلی, لیکن وہ پروجیکٹ پکڑ لیتے ہیں. اب چونکہ گلوبل ولیج ہے, آپ نے پروجیکٹ پکڑ لیا, اب آپ کو ارد گرد اتنے لوگ مل جائیں گے. اگین مطلب آپ لیفٹ سے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو بچے تو ہیں نا آپ کے پاس, آپ ان سے کام کروا کے دے لیں, ان کو سکھا دیں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے اس دور میں. کمیونیکیشن بیسک چیز ہے, وہ آپ کے پاس ضرور آنی چاہیے. کنونسنگ جو ایک پاور ہے وہ آپ کے اندر ضرور. اب اگین یہ کہاں سے سیکھیں, یوٹیوب, چیٹ جی پی ٹی, گوگل, اتنا کنٹینٹ بھرا پڑا ہے. مطلب آپ کو کسی استاد کی چلے جائیں اچھی بات ہے, 1-to-1 انٹریکشن ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس بہانے سے کہ میرے پاس فیس نہیں ہے کسی کو دینے کی, میرے پاس سائیکل نہیں ہے میں کہیں پہ جا کے کسی ٹیچر سے سیکھ لوں, یہ بہانہ اب نہیں چلے گا. اب آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز لینگویجز کے اوپر تو آج تک اس طریقے سے کام نہیں ہو ہی نہیں سکا. جیسے ابھی انگلش کا کمپٹیشن بڑھا تو لوگوں کو سمجھ آیا اچھا یار انگلش کے اوپر اب کام ہونا چاہیے. وہ بھی انگلش کے اوپر ابھی ہمارے جگہ جگہ تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس وغیرہ بنا دیے گئے ہیں کہ آئیں آپ 6 ماہ میں, آپ 3 ماہ میں آپ انگلش بولنا سیکھ جائیں گے, یا آپ دوسری. ہمارے یہاں صرف انگلش کے علاوہ کوئی اور کسی اور لینگویج پہ آج تک کام بھی نہیں ہوا. اچھا کمیونیکیشن اسکل ہم تو انگلش نہیں سیکھ پاتے, وہی نا اتنا مشکل بنا دی گئی ہیں چیزیں
کہ ہمارے لیے تمام. میں تو آپ کو انٹرسٹنگ پارٹ بتاؤں, دنیا میں بچوں کا یہ ایک انٹیلیجنس کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کتنی لینگویجز آتی ہیں. ہاں, جبکہ ہمیں وہی پنجابی, سرائکی, اردو, یہ 3 چیزیں آ جائے تو اسادے کے 3-4 زبان آنے سے وہ عبور ہے. اصل لینگویج ایکسپرٹ بن گئے. ہاں, لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ لینگویج جو ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کے تمام لینگویج جو ہے وہ ایزیلی, آپ جس طریقے سے آئی ٹی کا دور ہے تو اس میں آپ تمام لینگویجز, کوئی بھی اس طرح کا بندہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو پتا ہوگی کہ میں نے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اچھا, ہمارے ہاں اس طریقے سے جس طرح سے جگہ جگہ اس طرح کے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں کہ آئیں آپ 6 ماہ میں یا سال میں جو ہے یہ آپ کام سیکھ جائیں گے, یا یہ والی اسکل جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی جس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں نا بڑی سبجیکٹو ہیں. اب اس میں میں تو شروع ہوتا ہوں کہ بچے کو براٹ اپ کیسے کیا گیا. اب اس بیچارے کو خوراک کون سی دی گئی, وہ کس اسکول میں پڑھا, اس کی والدہ کی تعلیم کتنی تھی, اس کو ٹیوشن والی باجی کس طرح کی ملی, اس کو قرآن مجید پڑھانے والے قاری صاحب کس طرح کے ملے, پھر اس کو اسکول میں جا کے کس طرح کے ٹیچرز ملے. یہ پوری ہسٹری ہے. اب 6 سال میں سیکھ جائے گا, میں نے کہہ دیا 2 سال میں. ایک بچہ 2 سال بعد آ جائے, تنویر صاحب نے کہا تھا 2 سال میں سیکھ جاؤں گا اور کمانے لگ جاؤں گا, مجھے تو 250 سال ہو گئے. میں بھائی پوری ہسٹری ہے نا. جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہسٹری کہاں رہی, تمہارے آباء و اجداد میں یہ بیماری تھی نہیں تھی. تو یہ بڑا سبجیکٹو سی بات ہے کہ آپ 6 مہینے 1 سال میں سیکھ جائیں گے. بہت سارے لوگ 3 مہینے میں کمانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی بہت سارے لوگ ہیں امیڈیٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس, وہ چاہتے ہیں ہم نے اسٹارٹ کیا فوراً ہم ارننگ اسٹارٹ کر دیں, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا بڑی سبجیکٹو ہیں. بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ اس کو جنرلائز نہ کیا کریں. اور دوسری بات, کمانا جب آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہوگی نا, پھر آپ نہیں کما سکیں گے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ کہ یار ہم نے ڈالر کیسے بنانے ہیں. دیکھیے, جب آپ کمانے کے پیچھے جائیں گے اور جلدی کمانے کے پیچھے جائیں گے نہیں کما پائیں. ہاں بالکل. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے. کوئی پرابلم اچھا, انٹرپرینیور کون ہوتا ہے؟ انٹرپرینیور کی ہم بڑی ٹرم سنتے ہیں. انٹرپرینیور بیسیکلی ہوتا کون ہے؟ انٹرپرینیور وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے. میں ملتان میں ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی لیٹ سپوز کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ نا لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے صاف پانی تک. یہ پرابلم ہو گئی. اب میں اس کا سولوشن کیا دیتا ہوں کہ بھائی میں ایک پلانٹ لگاؤں گا پانی کا لیٹ سپوز, اور میں ان کو گھر بیٹھے پانی آن لائن وہ آرڈر کریں اور گھر بیٹھے ان کو پہنچائیں. آئی ایم این انٹرپرینیور. ٹھیک ہے, اس سولوشن کی بیس پہ اپنا بزنس کھڑا کرنا, یہ انٹرپرینیورشپ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اور اس میں الٹیمیٹلی پیسہ تو آئے گا ہی آئے گا. لیکن میرا مین سبجیکٹ یہ نہیں کہ میں پیسہ نکالنا ہے, مین سبجیکٹ یہ تھا کہ پرابلم سالو کرنی ہے. تو جب آپ فری لانسنگ یا آن لائن کام کی طرف جا رہے ہیں تو پہلی چیز دیکھیں کہ آپ کیا پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں. صحیح, پرابلم سالونگ کی طرف جائیں گے, پیسہ بائی پروڈکٹ بن جائے گا. اچھا, وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ٹرکس ہیں جو کچھ آپ کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, جس کے بعد جو ہے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, جانیں گے. ناظرین ابھی ہمیں جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم نیلم سے جانیں گے. نیلم, کیونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح سے ہم بات کریں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ یہاں پر مسائل ہیں. اچھا, جن کے پاس جاب تھیں وہ بھی اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی جابس ختم ہو چکی ہیں. انڈسٹریز ہماری بالکل بند ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے مزدور بیچارہ جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم متاثر ہو رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا پالیسیز بنانی چاہیے, کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں جو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنی ہے, لیکن ہم زیادہ جو بات کریں گے بیسک چیزوں پہ کریں گے جہاں سے ہم انیشیٹ لے سکتے ہیں, گورنمنٹ لے سکتی ہے. سب سے پہلے جو ہے میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ پروڈکشن جو ہے کیپیسٹی بہت کم ہو گئی ہے, اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ انرجی کرائسس کی وجہ سے ہے. جیسے ہم زراعت کی بات کرتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے ہم بڑے رچ ہیں ہمارے یہاں, ہاں جی, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں بالکل اتنے ہی ہم پیچھے چلے گئے. زراعت کے مسائل وہی ہیں آج سے جو ہم 20 سال پہلے پڑھتے تھے, آج بھی وہی ہیں. بالکل آج بھی وہی ہے. یہ ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہم جو ہے ابھی تک جو ہے آل دو گورنمنٹ نے کافی حد تک جو ہے انرجی کرائسس کو کنٹرول کر
کر لیا, لیکن اس لیول تک ابھی تک نہیں کیا گیا کہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی اسی پوزیشن میں آ جائیں. تو اب ظاہر ہے جب انرجی کرائسس ہوں گے, پروڈکشن نہیں ہوگی, تو الٹیمیٹلی جو ہے انمپلائمنٹ تو ہوگی, پھر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو انرجی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ دو طرح کے ایکسپینڈیچرز کرتی ہے, ایک تو ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں اور ایک نان ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں. جو نان ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں وہ والے ایکسپینڈیچر ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کو ریپے کرنے میں کر رہی ہے. اب اس کا اکانومی کو تو ٹھیک ہے وہ ہم پہ سے برڈن تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی اکانومی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے تاکہ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف آئیں, کام کریں. ٹھیک ہے اگر بڑی انڈسٹریز نہیں ابھی اتنا کام کر پا رہی تو ایس ایم ایز کی طرف جائیں, اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائزز کی طرف جائیں. ہماری اسمال انڈسٹریز بھی جو ہے وہ بند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, جس طرح بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک دم سے بڑھا دی گئی ہیں, پیٹرول تو بڑھ ہی رہا ہے. جی بالکل. بجلی کی جس طریقے سے ہم نے دیکھا نا کہ ان 2 سالوں میں جس طریقے سے بجلی کی قیمتوں نے بڑھایا گیا ہے اور برڈن ڈالا گیا ہے, وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ عام آدمی متاثر ہو رہا ہے نا. دیکھیں ٹیکسز جب لگتے ہیں, ٹیکسز میں اضافہ جو ہو رہا ہے, ایک جس کی تنخواہ 10,000 ہے اور جس کی تنخواہ 10 لاکھ ہے, تو وہ اگر سیم ریشو کے ساتھ ٹیکس دے گا تو انکم انیکویلٹی تو کریٹ ہوگی نا. تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوگا؟ عام آدمی ہوگا, اور عام آدمی کو ہی ریلیف کی ضرورت ہے, رچ کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو کہیں وہ تو اپنی انکم ان کی تو ہے, بزنس تو رن کر رہے ہیں وہ جیسے تیسے, وہ تو کیونکہ وہ جو ہے وہ برڈن ڈالتے ہیں عوام پر. پروڈکشن اگر ہوتی ہے, گورنمنٹ اگر پروڈیوسر پہ ٹیکس لگاتی ہے, پروڈیوسر انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں عوام پہ لگا دیتا ہے, تو برڈن کون فیس کر رہا ہے؟ عوام فیس کر رہی ہے, عام آدمی کر رہا ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بڑھانی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. دوسرا گورنمنٹ کو انرجی کرائسس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جب تک گورنمنٹ اس پہ کنٹرول نہیں کرے گی تو ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گی. اس کے علاوہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی. لوگ بزنس کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے, ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ٹیکس نہیں دے پا رہے. تو ڈاکومنٹڈ اکانومی کا اس طرف گورنمنٹ کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں انفلیشن ہم لوگ بات کر رہے ہیں, بار بار ہر کوئی چیخ رہا ہے انفلیشن ہے, گورنمنٹ نے کر دیا, گورنمنٹ نے کر دیا. ٹھیک ہے گورنمنٹ کو بھی, گورنمنٹ نے تو اپنا رول پلے کرنا ہے, لیکن ہمیں خود بھی تو اس پہ اپنا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شاپس بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنی مرضی کی پرائس چارج کر رہے ہیں. کوئی کمرشلائزیشن اتنی ہو گئی ہے, اس کو کم کیا جائے. چھوٹا ایک دکاندار ہے وہ کسی گلی محلے میں ہے, حالانکہ گورنمنٹ نے تو پرائس چارٹ دے دیا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن وہ اپنی مرضی کی پرائس چارج کر رہا ہے. کچھ مہنگائی خود بھی لوگوں نے بڑھا دی ہے, خود زیادہ. صرف اس سینیریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جی ہم کیا کریں, مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, اپنی مرضی کی پرائس چارج کر رہے ہیں. کمرشلائزیشن ہے نا, اس کو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا کنٹرول کر لے تو کافی اس سے جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے. اچھا, کیونکہ ہماری حکومت کی پالیسیز اس طریقے سے بنائی نہیں گئی. جس طرح ٹیکس سے لوگ, ظاہر سی بات ہے, جیسے ہی ٹیکس کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس سے بچنے کی ہی کوشش کرتے ہیں. مطلب اگر ہم بات کریں کہ ویسے تو ایک عام بندہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. مطلب آپ اس میں دیکھیں, آپ گروسری لینے جا رہے ہیں تب بھی آپ پے کر رہے ہیں, آپ کچھ کھا رہے ہیں تب بھی, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا. مطلب آپ کپڑے لینے جا رہے ہیں, کچھ بھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تب بھی آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اس میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن جب ہم ایلیٹ کلاس یا ہم بہت سارے ایسے لوگوں کی طرف بھی جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیں جس سے ہمیں ٹیکس پے نہ کرنا پڑے اور جو ہے وہ ہم بچ نکلیں. یہ ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی تو ہماری حکومت جو ہے وہ کوئی کام کرتے دکھائی نہیں دیتی. اس میں ٹیکس اسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں, لیکن پھر اس کے ان کو ریلیف بھی تو ملتا ہے, سہولیات دی جاتی ہیں صحت کے حوالے سے. ہماری تو بیسک چیزیں آج تک پوری نہیں ہو سکی, چاہے ہم ایجوکیشن کی بات کریں, چاہے ہم صحت کی بات کریں, یا ہم ضروریاتی ہماری زندگی کی جو چیزیں ہیں اور وہی آج تک بہتر نہیں ہو سکی. تو جب ہمیں سہولیات ہی نہیں ملیں گی اور ہم بس ٹیکس پے کری جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں. آج بھی ہم اپنے ہاسپٹلس کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں وہاں پہ دکھائی دیتا. اگر ہم جاتے ہیں ایجوکیشن والے میں تو ہمارے ایجوکیشن کا حال آپ دونوں ہی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آپ آئی ٹی میں کسی نے شیئر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیکس کی عوض آج تک ہمیں صرف شناختی کارڈ دیا. بالکل. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, हमना क्या कहना चाहेंगी? आमना, सॉरी आमना। जी आमना। मेरा क्वेश्चन इस गवर्नमेंट से ये है कि इस गवर्नमेंट को आज 4 से 5 महीने हो गए हैं, अब तक पाकिस्तान डेवलपमेंट की राह पे क्यों नहीं काम कर रहा है? अब भी पाकिस्तान है वहीं खड़ा है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरे पाकिस्तान तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा? आप ऐसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब हम तनवीर से पूछेंगे, पाकिस्तान में बैठ के जवाब दिया नहीं जा सकता। हम कहते हैं हम तो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है, हमने उसके पांव पकड़े हुए। ना। अच्छा, ये है मतलब आज हमेशा हम डेली मैं इस पे शो करती हूँ तो मुझे कहता है कि हमें 75 साल हो गए आजाद हुए हुए, हम आज भी वही रोटी कपड़ा मकान, लिटरली मतलब पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, हमने उसको पकड़ा हुआ है पाँव को। लेकिन हम ना इन्हीं चीजों में जकड़े हुए हैं। चीजों से आगे निकलेंगे तो कुछ सोचेंगे। आज भी हम वही कहते हैं कि यार हमारे बिजली के बिल वो इतने आ रहे हैं, हमारा यहाँ पर हमारा ये इशू है, हमारे सेहत के इशू हैं, हमारे फलां इशू हैं, हम इन इश्यूज से ही नहीं निकल पा रहे कि जिससे हम आगे की तरफ जाएं। इन इश्यूज से आप निकल आए तो फिर आप कुछ और डिमांड करेंगे ना। सारे लोग हैं वो कहते हैं यहाँ से निकलना। आधे नहीं थे ही ना, वही थे जिससे बड़े बेहतरीन लगने वाले। अच्छा, वो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इन तमाम हमारी जो सहूलियात हैं, आज तक हम इस तरफ नहीं गए कि इस तरफ हमें कोई रिलीफ मिले। तो एक आम बंदा भी सेटल करके कोई बात नहीं, हाँ जी टैक्स पे करते हुए उसको भी शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी कि हाँ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट जो है मुझे कुछ अच्छा जो है वो मिल रहा है, मुझे कुछ सहूलियात मिल रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक टर्म है मसावात, ठीक है? उसका मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है? लेकिन उसका मतलब ये है कि जो जिस लेवल पे उसको वैसे ट्रीट किया जाए। अब अगर अमीर जो है वो उसकी टैक्स रेशो ज्यादा होनी चाहिए। एक गरीब और एक अमीर से आप सेम रेशो में टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। आप गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों पे टैक्स लगाए जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो तो बच जाते हैं। फिर वही बात है, गरीब आवाम जो है वो पिस जाती है, वही उनकी बात, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? तो ये इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा, ये गैप इतना ज्यादा, इस गैप को हमने कम करना है। और वो कैसे कम करना है? जब तक हम आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे, सब्सिडीज नहीं देंगे। गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, वो कैसे देगी? गवर्नमेंट को उस सेक्टर से टैक्स लेके इस सेक्टर को देना चाहिए। उन लोगों से टैक्स लें जो टैक्स देने के काबिल हैं और वो बच जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना है गवर्नमेंट ने। जब तक ये टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, टैक्स देना और टैक्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सब टैक्सेस की बेस पे हैं, टैक्सेस देते हैं और वहां पर टैक्स रेशो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स पे जो है वो काम करना शुरू किया और इसको जो है वो इसमें बेहतरी आई है, तो अब लोग चीख रहे हैं। लोगों को अब पता चला है कि टैक्स एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अब लोगों ने प्रॉपर देना शुरू किया, पहले लोग देते ही नहीं थे ना। तो टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होगा तभी टैक्सेस की जो है वो रेशो बढ़ेगी। और मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से नहीं ये मसला हल होगा, ये डायरेक्ट टैक्सेस से होगा। फिर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस किया जा रहा है और फिर उसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पर अब तो फेसबुक भी और यूट्यूब तो ऑलरेडी पे कर ही रहा था, फिर अब फेसबुक भी आ गया है। यहाँ पे मोनेटाइज करने के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट अभी मुश्किलात आती हैं। अच्छा, फिर एड्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, एडसेंस क्या है, इस हवाले से भी बताइएगा। गूगल एडसेंस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, गूगल की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आपको पे करती है आपकी वेबसाइट हो या आपका यूट्यूब चैनल हो और उस पर व्यूज़ या जितने भी विजिटर्स होंगे। लेट्स सपोज आपका यूट्यूब चैनल है और उस पे लोग आपकी वीडियो जो अपलोड की है आपने उसको देखते हैं। अब लेट्स सपोज 10 लाख लोगों ने देखी तो उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा उस पर एडवर्टाइजर्स शो करके। मतलब इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ। गूगल की 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है गूगल एड्स, ठीक है, वो डील करती है कंपनीज के साथ, ब्रांड्स के साथ, एडवर्टाइजर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस जो कि डील करती है पब्लिशर्स के साथ। पब्लिशर्स कौन है? हम है, लेट्स सपोज जो जिसका यूट्यूब पे चैनल है, जिसकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, गूगल एडसेंस में फर्दर 2 आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक, ठीक है, यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे जितने आप
آپ کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں, جو آپ نے سانگ پلے کیا لیٹس سپوز, تو پہلے ایک ایڈ آتا ہے. بالکل. اب وہ ایڈ والی کمپنی پے کریے گوگل کو, گوگل اس میں سے اپنا کٹ رکھ کے اور باقی جو ہے ریمیننگ آپ کو پے کر رہا ہے, جس کا لیٹس سپوز وہ سانگ ہے یا جس کی وہ ویڈیو ہے وہ. ٹھیک ہے. ویب سائٹ والے معاملے میں ہماری ویب سائٹ پہ لیٹس سپوز ہم نے کسی ٹاپک پہ ویب سائٹ بنائی, اس پہ وزٹرز آ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب جتنے وزٹرز اس پہ آئیں گے, اب ہم گوگل کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے پاس وزٹرز ہیں, ویب سائٹ ہے, یہاں پہ اگر آپ نے ایڈ شو کروانے ہیں تو جگہ خالی ہے. گوگل ایڈ سینس, ٹھیک ہے, گوگل ایڈ سینس ایڈز لے گا گوگل ایڈ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شو کرائے گا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے. اب آپ کی ویب سائٹ پہ جتنے زیادہ وزٹرز ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ریونیو آپ کا بڑھتا جائے گا گوگل ایڈ سینس سے. ٹھیک ہے. ایک یوٹیوب والا ایلیمنٹ اور ایک ویب سائٹ والا ایلیمنٹ. یوٹیوب پہ جو گوگل کا کٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور جو ایڈسنس جو ویب سائٹ میں ہے وہ آپ کو زیادہ دیتا ہے پبلشر کو. گوگل خود اپنا کٹ کم رکھتا ہے کیونکہ یوٹیوب اس کا اپنا پلیٹ فارم ہے. اچھا, وہ فکس ہوتا ہے یا پھر آپ کے جتنے وزٹر جس طریقے سے بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیٹس سپوز آپ کی نیش ہم بولتے ہیں کہ ٹاپک کون سا ہے. ٹھیک ہے. لیٹس سپوز آپ کی ویب سائٹ ہے فائنانس سے ریلیٹڈ, تو اس پہ آپ کو زیادہ پے کیا جائے گا. اس پہ پیسے والے ایڈورٹائزرز ہوں گے, پیسے والے ایڈورٹائزرز ہوں گے تو آپ کو بھی کٹ مل رہا ہے نا اس سے, تو آپ کو بھی زیادہ پیسے ملیں گے. لیٹس سپوز آپ کی ویب سائٹ ہے فارن ایکسچینج سے ریلیٹڈ, تو اس پہ بہت زیادہ ریونیو ہوگا. 1 لاکھ وزٹرز اگر آپ کی فوریکس کی ویب سائٹ پہ ہیں اور 1 لاکھ کی ویب سائٹ آپ کی نارمل انٹرٹینمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہیں, تو فوریکس والی ویب سائٹ پہ کہیں زیادہ ریونیو ہوگا ایز کمپیئر ٹو انٹرٹینمنٹ اسٹف پہ, کیونکہ انٹرٹینمنٹ اسٹف پہ وہی کم پے کرنے والے ایڈورٹائزرز ہوں گے, وہ آپ کو کم پے کریں گے. جو سیریس جو بکنے والی چیز ہے اس پہ لیٹس سپوز آپ لیپ ٹاپ کی آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ لیپ ٹاپ کی انفارمیشن دیتے ہیں, آپ سولر پینلز کی سے ریلیٹڈ آپ کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو زیادہ پے کیا جائے گا ایز کمپیئر ٹو انٹرٹینمنٹ اسٹف کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ایک سائڈ ہسل ہو سکتی ہے اگر آپ SEO کے تھرو اپنی ویب سائٹ کو رینک کریں. اور اسٹوڈینٹس میرے کی جو آپ لوگ سکسیس سٹوریز دیکھتے ہی رہتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, تو لرن کرنا چاہیے ہر بندے کو. اس سے نہ صرف آپ ایڈس کے ذریعے کما سکتے ہیں, SEO کے تھرو آپ سروسز پرووائڈ کر کے بھی آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. میرے کار میں بار بار آواز آ رہی ہے کہ راہیل آپ سے سیکھنا چاہتا ہے. ہمارے پروڈیوسر آپ سے نا سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا راہیل کے کار میں جو صبح مجھے اٹھا کے نا میرا گلا اس وقت جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. کہتے ہیں آج آپ میرے سے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ مجھے سکھائیں گے. ڈن ہو گیا جی, یہ لائیو ٹی وی پہ ڈن ہو گیا. اگر آپ نے کام کیا 1 سال کے اندر آپ $400 کما رہے ہوں گے. بس راہیل اب تم لائیو پروگرام میں بتا رہا ہوں. راہیل کے لیے تھا یہ آپ موسٹلی آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے. نہیں نہیں دیتا نا, وہ کہتا ہے بس کچھ چمتکار ہو اور ڈالر کا کہیں سے راستہ کھل جائے. ہاں, یہ وہ والا بچہ ہے جو کہتا ہے فالو جلدی. اچھا تنویر, کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو اس ٹائم ہمارے, کیونکہ بہت زیادہ مسائل بھی ہیں, بہت زیادہ ہمارے سوشل ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے. سیریس نوٹ یہ ہے کہ PKR میں اگر آپ کما رہے ہیں نا, تو آپ بہت زیادہ لگزوریس یا جس طرح بہت اچھی لائف اپنی ٹرمز کے مطابق لائف گزارنا ٹف ہے. تو اب چونکہ یہ ارتھ کا پلانٹ ارتھ کا ترقی یافتہ ترین دور ہے, اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ملتان میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یا نیو یارک میں بیٹھے ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہوگا. تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے نیو یارک میں بزنس کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. صحیح. ویسے ہی جیسے آپ نیو یارک میں موجود ہوں فزیکلی. صحیح. تو اب اس ایڈوانٹیج سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے, اپنی انکم کو ڈالرائز نہیں کرتے, تو پھر آپ کی لائف ایسے ہی رہے گی جیسے چل رہی ہے. صحیح. ہاں دیکھیں, مہنگائی کا ہم رونا تو رو لیا ہم نے انفلیشن کا رونا تو رو لیا, یہ ریورس نہیں ہوگی, یہ آگے بڑھے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2006-07 میں جب پرویز مشرف صاحب تھے, اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی 1998 میں 10 روپے لیٹر تھا ڈیزل. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس میں کہا جاتا دیکھیں جی مشرف کے دور میں اتنے کم تھی. پھر آگے نون کی گورنمنٹ آئی تو PP والوں نے کہا دیکھیں جی تب تو یہ حالات تھے. PTI کی گورنمنٹ آئی تو نون لیگ والوں نے کہا دیکھا 2017 میں تو ریٹ یہ تھا. اب آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی PTI تو بلیسنگ تھی ملک کے لیے.
تو یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ ہاں. ریورس نہیں ہوگا. آپ بلیم کریں, ہم روئیں پیٹیں, ان کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا میں یوں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی لائف کا چارج لو. ٹھیک ہے, آپ اپنی لائف کا چارج لیں گے تو آپ اس میں بہتری کی گنجائش نکال سکتے ہیں. صحیح. جب آپ, اچھا ایک اور کمزور مائنڈ کی نشانی کیا ہوتی ہے, وہ ہر چیز کا اپنی قسم پرسی کی حالت کا جو ذمہ دار ہے نا, وہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر رسپانسبل ہے, آپ کا فلاں ہوں گے رسپانسبل, اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے, انکار نہیں ہے, لیکن آپ صرف اس بات پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں گے نہیں جی وہ رسپانسبل ہے اس لیے میں نہیں کام کر رہا, تو یہ غلط ہوگا. ہاں بالکل. اپنی لائف کا چارج لے کے 1 سال کی محنت ہے, 2 سال کی محنت ہے, آپ اتنی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جو لائف آپ نے سوچی ہے ان کو اپنی ٹرمز کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ تنویر, آپ ہمارے ساتھ رہے. نیلم آپ کا بھی بہت شکریہ, کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی میں بالکل یہی, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے ہماری جو اکانومی, ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ چاہتے ہیں بس گورنمنٹ کرے, جو بھی کرے نا صرف گورنمنٹ کرے, گورنمنٹ انیشیٹ لے, گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. ہماری جو یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہی آپ ان کی بات کر لیں تو وہ اپنی حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ چاہتے ہیں. ہاں وہ پتہ ہے کیا وہ کہتے ہیں, پہلے ہم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے پھر ہم کچھ کریں گے. یہ سب سے بڑا ان کے مائنڈ میں یہ بات ہے. اب ان کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کریں, پارٹ ٹائم جاب کریں یا اس طرح کے اسکلز سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے پھر آپ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہی, اور اس کے ساتھ ہی دونوں گیسٹ کا شکریہ. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.